Rabbi shrah li sadri. Lord, open my heart for myself. Wa yassir li amri, and make things easy for me. Wahlul uqdatam min lisani, untie the knot from my tongue. Yafqahu qawli, so that they are able to understand what I say. Rabbi shrah li sadri. اے رب میرے سینے کو میرے لیے واضح فرما دیجیے. ویسر لی امری، اور میرے معاملات کو میرے لیے آسان کر دیجیے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دیجیے. یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. When we talk about the Gregorian calendar, we talk about the number of years that have passed since the departure of Prophet of God, Jesus Christ, from this world. جب ہم گریگورین کیلنڈر کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں. For example, 2020 means that Prophet Jesus Christ departed from this world 2020 years ago. مثال کے طور پر 2020 کے معنی ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے 2020 سال پہلے گزر چکے ہیں. In the same way, when we talk about the Islamic calendar, we are talking about the number of years that have passed since the arrival of the Holy Prophet, peace be upon him, in the city of Medina. اسی طرح سے جب ہم اسلامی کیلنڈر کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے اس دن سے کتنے سال گزر چکے ہیں. فار ایگزامپل, the new Islamic year is 1422. This means that 1422 years have passed since the Holy Prophet's migration from his native city of Mecca to the city of Medina. اس کے معنی ہیں کہ اپنے وطن مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے آن حضرت کو 1422 سال گزر چکے ہیں. I wish you all the best during the new Islamic year. نئے اسلامی سال کے لیے میں آپ سب کو اپنی نیک خواہشات پیش کرتا ہوں. May this year open the floodgates to progress, prosperity and peace for each and every citizen of our country. امید کرتا ہوں کہ نیا اسلامی سال ہمارے عظیم ملک کے ہر باشندے کی زندگی میں ترقی اور امن کی کشادہ راہیں ہموار کر دے گا. During this new year, the Muslim community has to show a rare display of unity and solidarity in the face of the growing challenges in the world. اس نئے سال میں امت اسلامیہ کو اتحاد کا ایک بے مثال مظاہرہ کرنا ہے تاکہ دنیا میں جو زبردست چیلنجز ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکے. All of us must learn to keep control over our tongues. There can be no doubt that one's tongue can be a source of entry into heaven and it can be a source of entry into hell. We should all be very careful while speaking. Silence is the best. The Holy Prophet, peace be upon him, has said that silence is a way to get rid of all problems. We should never give names to people. In chapter 49, Al-Hujurat, the Holy Quran says, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, and do not insult one another. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, and do not call each other by offensive nicknames. I repeat, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, نہ ایک دوسرے کے لیے ذلت آمیز الفاظ استعمال کیا کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ,
اور نہ ایک دوسرے کو جارحانہ عرفیت دیا کرو. Let me recite this beautiful verse once again. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, اور ایک دوسرے کا اپمان نہ کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور ایک دوسرے کو اپمان جنک اپ نام سے نہ بلاؤ. May the Almighty Allah enable myself and all of us to abstain from belittling others and assigning them derogatory titles. Every member of the community must love every other member of the community. امت کے ہر فرد کو امت کے ہر فرد سے محبت کرنی ہوگی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المسلمین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. The Messenger of Allah, peace be upon him, has said, in their mutual affection, kindness to one another, and reciprocal sympathy, Muslims are like a human body. If one part of the body feels pain, the entire body joins it by staying awake and through fever. I repeat, Muslims are like a human body. If one part of the body feels pain, the entire body supports it by remaining awake and through fever. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دوسرے سے محبت، رحم اور ہمدردی کے معاملے میں مسلمان ایک انسانی جسم کی طرح ہے. اگر اس جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جاگ کر اور بخار کے ذریعے اس کا ساتھ دیتا ہے. All the members of the Muslim community should support one another wholeheartedly and be a source of mutual inspiration. All Muslim organizations should become a platform for expression of affection for every member of the community. Even if a member of the Muslim community remains silent, the others should feel that he is supportive. In the words of Ahmed Faraz, اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا. Thanks. I invite a brilliant Oxford Square alumnus, Faizan Shamim, to host today's event in his exclusive style. میں آکسفورڈ اسکوائر کے لائق سابق طالب علم فیضان شمیم کو آج کی اس محفل کی میزبانی کے لیے بلاتا ہوں. آن ٹو فیضان شمیم. Good evening, everybody. Welcome to this glittering ceremony marking the commencement of the new Islamic year 1422. I request my co-alumnus, Mr. Arsh Alam, to come to the stage to lead the recitation of the exordium. Hello to all of you. I am Muhammad Arsh Alam, an alumnus of the Oxford Square. Now a subject matter expert at Make My Trip Go IBO, Aini Jaiza. وَبْعَثَ اللَّهُمَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. I request all of you to kindly stand up for the recitation of the exordium. Please repeat after me. In the name of God. In the name of God. The compassionate. The compassionate. The merciful. The merciful. Praise be to God. Praise be to God. Lord of the universe. Lord of the universe. The compassionate. The compassionate. The merciful. The merciful. Sovereign of. Sovereign of. The day of judgment. Day of judgment. You alone we worship. You alone we worship.
and to you alone we turn for help. We turn for help. Guide us through the straight path. The path of those whom you have favored. Not of those who have incurred your wrath. Nor of those who have gone astray. Thank you very much. You may sit down. Thank you all for the collective recitation of the exordium. In order to ensure that the Almighty Allah's blessings and mercy descend on all the participants in this event, we will start with the recitation of the pious verses of the Holy Quran. I request Sana Asif to come to the stage and recite the 99th chapter of the Holy Scripture, Suratul Zilzal. Assalamu alaikum. I am Sana Asif. I am pursuing my graduation at Jamia Millia Islamia. I intend to appear in the IS examinations after my graduation. I have the pleasure to present before you the beautiful version of Suratul Zilzal. First you do the Iraqi and then the Urdu version. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها ويومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Thank you. Thank you, Sana. You have mesmerized us with this gorgeous recitation. I now request Tarannum Salahuddin to explain the meanings of Suratul Zilzal in English language. Good evening, everyone. I am Tarannum Salahuddin, formerly a student of the Oxford Square. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I seek God's protection against the cursed devil. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of God, the compassionate, the merciful. Iza zulzilatil arzu zilzalaha. When the earth will be shaken vehemently, wa akhrajatil ardu asqalaha. And the earth will put out all its burdens, wa qala al insanu ma laha. And man will say, what's wrong with this earth? Yawmaizin tuhaddisu akhbaraha. On that day, the earth will narrate all its stories. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا. For the simple reason that your Lord could have inspired it to do so. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا. On that day, men will come out in multitudes. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. So that the deeds are shown to them. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. So, whoever has done an atom's weight of misdeed, good deed, will see it. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. And whoever has done an atom's weight of misdeed will see it as well. صدق الله العلي العظيم. The Almighty Allah has indeed spoken the truth. وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ. And so has his messenger, the Holy Prophet. Thank you. I am now inviting Mr. Muhammad Gulfam to present the Urdu version of the chapter Az-Zilzal. Good evening, everyone. Myself, Muhammad Gulfam. I am an ex-student of the Oxford Square. I am now a process associate with IGT Solutions Private Limited. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. میں شیطان ملعون سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد کرم فرمانے والے ہیں اور اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں.
Here is the Urdu version of the 99th chapter of the Holy Quran, Az-Zilzal. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. جب زمین شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اور زمین اپنا سارا بوجھ نکال کر پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اور انسان پکار اٹھے گا کہ ارے یہ کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها. یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے جب زمین اپنی آپ بیتی بیان کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. زمین ایسا اس وجہ سے کرے گی کہ آپ کے رب نے اسے ایسا ہی کرنے کا الہامی حکم دیا ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا. آج کے دن لوگ گرو در گرو اپنی آرام گاہ سے نکل پڑیں گے. لیروا اعمالہم. تاکہ انہیں ان کے کرتوتوں کے بارے میں ان کو بتایا جائے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. تو پھر جس نے بھی ذرہ برابر نیک اعمال کیے ہوں گے وہ اس کے دربار میں ان اعمال کا پورا ریکارڈ دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ذرہ برابر بھی اعمال بد کیے ہوں گے وہ بھی دیکھ لیں گے کہ اس کے دربار میں پوری تفصیل کے ساتھ ان کے اعمال کا ریکارڈ ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ ارشاد فرمایا. وصدق رسولہ النبی الکریم. اور سچ ارشاد فرمایا آپ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سورۃ الزلزال clearly tells us that none of us should be under the erroneous impression that even a single good deed of ours will be rewarded. And we should also have a firm conviction that a meticulous record of our misdeed is being maintained regularly. Therefore, we should not develop the feeling that if we wrong someone and nothing happens immediately, the chapter stands closed. All of us will have to be answerable for all our wrongdoings in the majestic court of our omnipotent Lord. Thank you. And finally, Sana Asif will present the Hindi version of the chapter Az-Zilzal. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں شاپش شیطان سے خود کو سرکشت رکھنے کے لیے اللہ کی شرن مانگتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرارمبھ کرتی ہوں اس اللہ کے نام سے جو اتینت دیالو ایوم کرپالو ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا. جب دھرتی کو بل پوروک جھنجھوڑ دیا جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اور دھرتی اپنا سمپورن بوجھ باہر نکال دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اور آشچریہ چکت منوشیہ پرشن کرے گا کہ آج دھرتی کیسا ویوہار کر رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها. اس دن دھرتی اپنی کتھائیں سنائے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. کیونکہ آپ کے رب نے اس کو ایسا ہی کرنے کی پریرنا دی ہوگی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا. اور اس دن لوگ جھنڈوں میں نکل پڑیں گے. لیروا اعمالہم. تاکہ ان کے کرم ان کو دکھائے جائیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. تو پھر جس ویکتی نے تھوڑے بھی اچھے کرم کیے ہوں گے وہ اس کا بیورا وہاں دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اور جس ویکتی نے تھوڑے بھی نشکرم کیے ہوں گے وہ بھی ان کو وہاں دیکھ لے گا. صدق اللہ العلی العظیم. نسندے اللہ نے ستیہ کہا. وصدق رسولہ النبی الکریم. اور اللہ کے سندیشتا آدرنیہ پیغمبر صاحب نے بھی ستیہ ہی کہا. The chapter Zilzal reminds us of the transient nature of this worldly life, which is no more than an illusion, but the good deeds that will sustain al-baqiyatu salihat are far better in the deeds and give us a better hope. Thank you. Iram Jamshed may kindly come,
Iram Jamshed may kindly take the rostrum to welcome our guest of honor, the revered Mr. Izharul Islam. Hello everybody. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Iram Jamshed, an alumnus of the Oxford Square. On behalf of all the members of the audience, I would like to accord a tumultuous welcome to our respectable guest of honor, Mr. Izharul Islam, a gold medalist from the higher educational institution of our dream, the Aligarh Muslim University. Our guest of honor obtained a degree of MSc in engineering with Yes. Yes, please go ahead. Our guest of honor obtained a degree of MSc in engineering from this globally renowned university. Give the book a flower. Earlier he did his BSc in mechanical engineering with flying colors after a prolonged and rich experience in the prestigious Indian Oil Corporation, where he worked for 3.5 decades. Our guest of honor superannuated from middle management. The Honorable Mr. Izharul Islam is very fond of music, but deeply rooted in spiritual knowledge as he is. His principal hobbies are highly academic discourses with intellectual and a deep and critical study of theology and jurisprudence. Our guest of honor is a perfect monotheist and doesn't accept the prevailing belief in the society unless documentary evidence of their authenticity is available in authoritative sources. His patience and fortitude have enabled him to withstand the onslaughts of various vicissitudes of life, serving as a lesson for all of us. His cheerfulness, immaculate mannerism, and simplicity have conferred upon him an impressive personality of all of us must emulate. کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا پیمانہ، کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا پیمانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ. تھینک یو ایوری Before we welcome our second guest of honor, Mr. Arshad Ansari will pay glowing tributes to the Holy Prophet, peace be upon him, in his melodious voice. You may all join him by repeating the second line of every couplet. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. I am the student of the Oxford Square and I am going to read Mawlaya Salli. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وزيت في الله لم تهزم ولم تهمي وزيت في الله لم تهزم ولم تهمي حتى غدت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم حبيب الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله رسول الله إمام المرسلين سريتا من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في تاج من الظلمين سريتا من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في تاج من الظلمين وبت تلقى إلى أن نلت منزلة وبت تلقى إلى نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Thank you. Our second guest of honor today is an outstanding entrepreneur and a renowned name in journalism. Mr. Dilshad Ayub may please come to the stage to welcome our second guest of honor, the Honorable Mr. Kalimul Hafiz. Assalamu alaikum to all of you. I am Dilshad Ayub, an Oxfordian. I am currently a senior executive at KLM.com. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. We all take tremendous pleasure in welcoming today a quintessential personality who is simultaneously a great educationist, a dynamic journalist, and an energetic entrepreneur. He is the Honorable Mr. Kalimul Hafiz, alias Mr. Hilal Malik. Our guest of honor has a dream to establish an Indian society which is free of mistrust. A great journalist has an ardent desire to turn India into a country where all religious and linguistic communities live harmoniously in an atmosphere of affection. An advocate of egalitarianism, the English version of the Honorable Mr. Kalimul Hafiz's book Taaleem Se Hi Tasveer Badlegi was released by the Chief Minister of Delhi. A great name in the world of journalism, Mr. Kalimul Hafiz's book Nishan-e-Ra is now in the press and will be released shortly. Our guest of honor writes a regular weekly column in the prestigious Urdu daily Inqilab and is also a columnist with the Urdu edition of Rashtriya Sahara. A winner of the Urdu Academy of Delhi Award for his thought-provoking work, Taaleem Se Hi Tasveer Badlegi. Our guest of honor has been chosen by Al-Amin Bangalore for Dr. Mumtaz Ahmad Khan Award in appreciation for his outstanding services to the community. Al-Hafiz Educational Academy, Sahaswan in Badaयूं, of which our guest is the founding chairman, has a 40-acre land on which he intends to set up a university. Give a big hand. Rabia Rashid is now requested to come to the stage. Hello everyone. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Our senior sir is a versatile personality. He is an outstanding educationalist who has devoted his whole lifespan to serve the cause of high-class free education, particularly in the slum areas. He is an author whose articles have appeared in Times of Oman, Khalij Times, Times of India, Hindustan Times, and the other leading journals of India. Our senior sir is a prolific orator who thrills the audience with the intellectual forcefulness of his speeches. He has, and above all, he is a poet of eloge. He has composed 32 analogia poems written in praise of the Holy Prophet, peace be upon him. Senior sir has written a very special poem
to mark the commencement of this new Islamic year. He has not recited this poem at any platform so far. I request him to kindly recite this new poem amidst your applause. Thank you so much. بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت. بوقت صبح صادق گر میرا سجدے میں سر ہوتا. بوقت صبح صادق گر میرا سجدے میں سر ہوتا. بوقت صبح صادق گر میرا سجدے میں سر ہوتا. یقیناً میں شہ بطحا کا منظور نظر ہوتا. یقیناً میں شہ بطحا کا منظور نظر ہوتا. The Holy Prophet, peace be upon him, has said that when a guest visits us, he comes with lots of good things and he goes away with lots of bad things. Okay? نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں جو مہمان آتا ہے وہ بہت ساری اچھی چیزیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور بلاؤں کو لے کر کے جاتا ہے. شعر ملاحظہ کیجیے. تمہارے فریج میں مہمانوں کا ایک خانہ الگ ہوتا. تمہارے فریج میں مہمانوں کا ایک خانہ الگ ہوتا. بلاؤں سے نپٹنے کا اگر تم میں ہنر ہوتا. بلاؤں سے نپٹنے کا اگر تم میں ہنر ہوتا. جہاں پر سرور کونین کی ناقہ ٹھہر جاتی. شی کیمل. جہاں پر سرور کونین کی ناقہ ٹھہر جاتی. میرا گھر کاش ابو ایوب انصاری کا گھر ہوتا. میرا گھر کاش ابو. The prolific companion of the Holy Prophet, Hazrat Abu Ayyub Ansari, was a great companion of the Holy Prophet. When the Holy Prophet arrived in Medina, what happened? All aristocrats, all rich people, all companions from different walks of life, they said, please, Prophet, stay with me. I have the best house in Medina. I request you to kindly stay with me. I'll provide you with all sorts of comforts. But they were talking to the Holy Prophet, who could not hurt anybody, who could not do anything in order to elevate someone or to bring someone down. بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی تھی. ہر شخص مدینہ منورہ میں جیسے ہی حضور تشریف لائے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ ٹھہریے, میرے پاس زبردست گھر ہے, میں آپ کو ہر طرح کے آرام اور آسائش سے دوں گا. لیکن بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی تھی, کسی آرڈینری انسان کی نہیں ہو رہی تھی. تو آپ کیسے کہہ سکتے تھے کہ فلاں کیا میں ٹھہروں گا یا فلاں کے لیے کیا نہیں ٹھہروں گا؟ اس لیے آپ نے اپنا فیصلہ اپنی ناقہ پر, اپنی اونٹنی پر چھوڑ دیا کہ یہ اونٹنی جس جگہ بیٹھے گی اس جگہ میں ٹھہروں گا. آپ ملاحظہ کیجیے کہ جہاں پر سرور کونین کی ناقہ ٹھہر جاتی, میرا گھر کاش ابو ایوب انصاری کا گھر ہوتا. حیات و موت میں کیا فرق ہے گر تم سمجھ جاتے. حیات و موت میں
کیا فرق ہے گر تم سمجھ جاتے. تمہارے گھر میں استغفار پھر شام و سحر ہوتا. تمہارے گھر میں استغفار پھر شام و سحر ہوتا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اللہ کو نہیں یاد کرتا ہے, ان دونوں میں وہی فرق ہے جو ایک زندہ اور مردہ انسان میں ہے. حیات و موت میں کیا فرق ہے گر تم سمجھ جاتے. تمہارے گھر میں استغفار پھر شام و سحر ہوتا. کلیم بھائی شعر ملاحظہ کیجئے کہ نہ کھاتے تم کمائی تارک قرآن بیٹے کی. نہ کھاتے تم کمائی تارک قرآن بیٹے کی. قیامت کا تمہارے دل میں گھر تھوڑا بھی ڈر ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص خصلت دیکھیے کہ نہ دشمن سونپ دیتے اس امی کو سیم و زر اپنا. نہ دشمن سونپ دیتے اس امی کو سیم و زر اپنا. امانت میں خیانت کا شبہ ان کو اگر ہوتا. امانت میں مراحل سے گزر کر خشک ٹہنی چاند کیوں بنتا. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. مراحل سے گزر کر خشک ٹہنی چاند کیوں بنتا. اگر وہ قادر مطلق کسی پر منحصر ہوتا. نہ کھاتے تم کمائی, نہ کھاتے تم سگے بھائی کا کچا گوشت ہنس ہنس کر. نہ کھاتے تم سگے بھائی کا کچا گوشت ہنس ہنس کر. اگر غیبت پہ رب کی ڈانٹ کا تم پر اثر ہوتا. اگر غیبت کا رب کی ڈانٹ کا تم پر اثر ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے سگے بھائی کا کچا گوشت کھاتا ہے. تمہارے مال اور اولاد سب دنیا کی زینت ہے. تمہارے مال اور اولاد سب دنیا کی زینت ہے. نہیں لیکن خزانہ نیکیوں کا مختصر ہوتا. نہیں لیکن خزانہ نیکیوں کا مختصر ہوتا. بوقت صبح صادق گر میرا سجدوں میں سر ہوتا. یقیناً میں شہوت کا منظور نظر ہوتا. جہاں پر سرور کونین کی نکاح ٹہر جاتی, میرا گھر کاش ابو ایوب انصاری کا گھر ہوتا. What a lovely thought, senior sir. It's the most wonderful couplet in praise of the Holy Prophet we have ever heard in our life. Wah wah, wah wah. Absolutely awe-inspiring.
the Holy Prophet's she-camel sat in front of the house of the pious companion of Hazrat Abu Ayyub Ansari. All of us wish our house was the house of Medini's companion. حیات اور موت میں کیا فرق ہے گر تم سمجھ جاتے, تمہارے گھر میں استغفار پھر شام و سحر ہوتا. Marvelous couplet, جتنی بھی داد دی جائے کم ہے. In this couplet, Senior is referring to a tradition in which the Holy Prophet said that the difference between a person who remembers Allah and a person who does not remember Allah is the difference between a person who is alive and a person who is dead. A great couplet. Thank you very much, Senior Sir. A masterpiece. Senior Sir's recently composed poem Quran Ka Shamiyana has been widely praised for its historical references. May I request you on behalf of the audience to present this thought-inspiring poem. Thank you. جب سے قرآن کا شامیانہ پڑا, جب سے قرآن کا شامیانہ پڑا, زندگانی سے دھوپوں کو جانا پڑا, جب سے قرآن کا شامیانہ پڑا. شرک کی ہر نجاست بعید ہو گئی, شرک کی ہر نجاست بعید ہو گئی, آب توحید سے بس نہانا پڑا, زندگانی سے دھوپوں کو جانا پڑا, جب سے قرآن کا شامیانہ پڑا. کس کے اقوال زرعی پڑے کان میں, کس کے اقوال زرعی پڑے کان میں, کس کے اقوال زرعی پڑے کان میں, دل پہ کیوں یہ اثر والہانہ پڑا, زندگانی سے دھوپوں کو جانا پڑا. Many students of the Oxford Square, boys and girls both, they have come to me during the last 10 years and they have said to me, I have chosen a life partner for myself. I said, all right, then go ahead with the marriage. The sooner the better. They said, no, I cannot do that. Why you can't do that? They said, when I went to take the permission of my parents, they said, the life partner that you have chosen does not satisfy the requirements of the Holy Quran and the traditions of the Holy Prophet. Therefore, in order to respect my parents, I have decided to abandon my life partner. شعر ملاحظہ کیجئے کہ والد اور والدہ کی خوشی کے لیے, والد اور والدہ کی خوشی کے لیے مجھ کو ایک دوست کا دل دکھانا پڑا, زندگانی سے دھوپوں کو جانا پڑا, گھر سے مہمان بھوکا نہ جائے کہیں. خانہ ارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو میرے اس مہمان کو اپنے گھر میں آج کھانا کھلا دے. ایک صحابی تشریف لے گئے اپنے گھر اس مہمان کو لے کر کے, اور بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں, جتنی بھی خدمت ہو سکے ان کی کرو. اس نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ بیوی نے کہا گھر میں بچوں کے کھانے کے لائق بھی کھانا نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, بچوں کو کسی بہانے سے سلا دو, اور جب کھانا تم جو بھی گھر میں ہے وہ رکھنا تو اس وقت چراغ کو گل کر دینا تاکہ وہ یہ سمجھے کہ ہم تینوں کھانا کھا رہے ہیں, لیکن دراصل وہ اکیلے ہی کھانا کھا رہے ہوں. شعر ملاحظہ کیجیے. گھر سے مہمان بھوکا نہ جائے کہیں, گھر سے مہمان بھوکا نہ جائے کہیں, بالارادہ دیے کو بجھانا پڑا, بالارادہ دیے کو بجھانا پڑا. شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جو بہت بدنام تھی. حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ عورت یہاں جنت میں کیا کر رہی ہے؟ تو بہت بدنام عورت تھی. حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہو گئے.
پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ سخت گرمی کا موسم تھا اور وہ عورت اس کے پاس صرف اتنا پانی تھا کہ وہ اپنی پیاس بجھا سکتی تھی، لیکن سامنے ایک کتا اپنی زبان لٹکائے ہوئے تھا اور سخت اس کو پیاس لگ رہی تھی. تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تو کچھ بھی انتظام کر ہی سکتی ہوں، پہلے اس کی پیاس بجھا دیتی ہوں. شعر ملاحظہ کیجیے. ایک ہے وہاں کی بس کیا پیاس کیا بجھ گئی، ایک ہے وہاں کی بس پیاس کیا بجھ گئی، ایک طوائف کو جنت میں لانا پڑا، زندگانی سے دھوپوں کو جانا پڑا. اور ایک اس کے مقابلے میں دوسرا شعر ملاحظہ کیے کہ ایک بچی سے گڑیا کو چھینا ہی تھا، ایک بچی سے گڑیا کو چھینا ہی تھا، کہ ایک عالم کو دوزخ میں جانا پڑا، ایک عالم کو دوزخ میں جانا پڑا. اور ایک دیہاتی کے جذبوں کے مد نظر، پہلے اس کی بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ ارقم میں تشریف فرماتے، ایک اعرابی یعنی ایک دیہاتی کسی گاؤں سے آیا اور اس نے آپ کی خدمت میں انگوروں کا ایک گچھا پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی کھانے پینے کی چیز آتی تھی تو پہلے تمام صحابہ کرام کو دیتے تھے، اس کے بعد خود اس کو استعمال کرتے تھے. انگوروں کا گچھا آیا، آپ نے 5 انگور کھائے، 10 کھائے، 15 کھائے، یہاں تک کہ پورا گچھا آپ نے کھایا. وہ جو شخص تھا بہت خوش ہوا، حضور کا شکریہ ادا کیا اور چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو حضرت انس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آج ہم نے کیا دیکھا، آپ تو جب بھی کوئی کھانے پینے کی چیز کھاتے تھے سب سے پہلے ہم کو پیش کرتے تھے، آج آپ نے ہم سے پوچھا بھی نہیں اور سارے کا سارا گچھا آپ خود ہی کھا گئے انگوروں کا. آپ نے فرمایا کہ سارے انگور بہت کھٹے تھے اور میں تم لوگوں کی عادت کو جانتا ہوں، میں جانتا تھا کہ اگر میں تم کو کھانے کے لیے دوں گا تو تم ضرور اس کا دل دکھاؤ گے یہ کہہ کر کے کہ انگور کھٹے ہیں، اس لیے میں نے سارے کے سارے انگور خود سے کھا لیے. ملاحظہ فرمائیے کہ ایک دیہاتی کے جذبوں کے مد نظر، ایک دیہاتی کے جذبوں کے مد نظر، گچھا آقا کو تنہا چبانا پڑا، گچھا آقا کو تنہا چبانا پڑا. اور ہمارا دین کبھی کسی سے نفرت نہیں سکھاتا. دیر از نو انٹچیبلٹی ان اسلام. یہ یاد رکھیے، اپنے مذہب کی عزت آپ کسی دوسرے کی مذہب کی ذلت کر کے آپ ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے مذہب نے یہ سکھایا ہے کہ تمام انسان، ان کے جتنے بھی عقائد ہیں، جتنی بھی عبادت گاہ ہیں، ان کا برابر کا احترام کیا جائے. نجران کی ایک چرچ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تک اس کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے. تو کسی اور مذہب کے ماننے والے کے لیے یا کسی اور مذہب کے لیے دل میں کسی قدورت کو رکھنا یہ اسلام کا ہرگز حصہ نہیں ہو سکتا. یہ سب ہم کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا. اس لیے ہمیشہ دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا اور اس کا خیال رکھنا، اور کبھی بھی کسی مذہبی پیشوا کی شان میں گستاخی سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے ہم کو. یہ شعر ملاحظہ کریں کہ ہرش آکاش آشا کوئی دی ندی، ہرش آکاش آشا کوئی دی ندی، تو اجر روزوں کا خاصا گوانا پڑا، اجر روزوں کا خاصا گوانا پڑا. All of you may be aware of this. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک زمین ایک دوسرے صحابی سے خریدی. سودا ہو گیا، پیسے دے دیے گئے. The deal was finally struck. ٹھیک ہے.
جن صاحب نے خریدی تھی زمین اس میں انہوں نے کچھ ورکر سے کھدائی کا جب کام کروایا تو دیکھا اس میں ایک بہت بڑا سا صندوق نکلا جس میں سونا اور چاندی بے تحاشا موجود تھا. وہ شخص فوراً دوڑا ہوا اس شخص کے پاس گیا جس سے اس زمین کو خریدا تھا اور کہا کہ یہ رہے آپ کے پیسے، اس سے واپس لیجئے، میں یہ زمین نہیں لے سکتا. کیوں نہیں لے سکتے بھائی؟ بولے جس وقت میں نے یہ زمین آپ سے لی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر یہ خزانہ ہے. This treasure was not a part of this deal. The highest standards of decency, the highest standards of honesty and integrity to be found anywhere in the world. کبھی آپ نے ایسا سنا ہے؟ یہ تھے ہمارے لوگ. ملاحظہ کریے کہ کر دی واپس زمین بیچنے والے کو، کر دی واپس زمین بیچنے والے کو، جب کھدائی میں پایا خزانہ پڑا، جب کھدائی میں پایا خزانہ پڑا. اور آخری شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، he was very fond of barley، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں. he used to have barley juice, he used to have barley soup, he used to have barley bread. اگر آپ کسی سے کہیں گے تو شاید وہ حیرت زدہ یہ رہ کر جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی ویجیٹیرین تھے. ویجیٹیرین کون ہوتا ہے؟ جس کی ڈائٹ میں سب سے زیادہ ویجیٹیبلس ہو نا، نان ویجیٹیرین اسٹف سب سے کم ہو. ذرا آپ ملاحظہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ڈائٹ تھی. کھجور، کیا یہ نان ویجیٹیرین تھا؟ ملک، کیا یہ نان ویجیٹیرین تھا؟ جو کی روٹی، کیا یہ نان ویجیٹیرین تھا؟ جو کا سوپ، کیا یہ نان ویجیٹیرین تھا؟ شہد، کیا یہ نان ویجیٹیرین تھا؟ شب قدر، شب معراج میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں ملک تھا، ایک میں شہد تھا اور ایک میں پانی. آپ نے ملک اٹھایا. آج ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہمیں بتا رہا ہے کہ there are 199 kinds of vitamins, different vitamins in the milk. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمیں 1400 برس پہلے وہی ساری باتیں بتا چکے ہیں جو اب لوگ ہمیں بتا رہے ہیں. Caesar, one of the greatest rulers of the world, جس کا نام سن کر کے تھرا جاتا ہے. آپ میں سے نہ جانے کتنوں کو میں نے، کیونکہ میں شیکسپیئر پر ایکسپرٹ ہوں، تو میں نے جانے کتنوں کو آپ کو جولیس سیزر کی والی اسٹوری جو ہے نا سنائی ہے، شیکسپیئر کا ڈرامہ پڑھایا، آپ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، رائٹ؟ سیزر اے گریٹ رولر، 10,000 کی آرمی لے کر کے وہ آیا ہے اسلام کی آرمی سے لڑنے کے لیے. لیکن جب اس کو یہ خبر ہوئی کہ اس آرمی کی قیادت، اس کی لیڈرشپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، تو یہ خبر سن کے الٹے پاؤں لوٹ گیا. یہ ایک ہسٹری کا کی ہے جو ساری دنیا میں سارے لوگ جانتے ہیں. شعر ملاحظہ کیے کہ جو کی ایک نان کیا رنگ دکھلا گئی، جو کی ایک نان کیا رنگ دکھلا گئی، قیصر روم کو لوٹ جانا پڑا، قیصر روم کو لوٹ جانا پڑا. جو کی ایک نان کیا رنگ دکھلا گئی، جو کی ایک رنگ کیا، جو کی ایک نان کیا رنگ دکھلا گئی، قیصر روم کو لوٹ جانا پڑا. جب سے قرآن کا شامیانہ پڑا، زندگانی سے دھوپوں کو جانا پڑا. کر دی واپس زمین بیچنے والے کو، کر دی واپس زمین بیچنے والے کو، جب کھدائی میں پایا خزانہ پڑا. A companion of the Holy Prophet purchased a plot of a land from another companion. The deal was completed and the payment made. When workers did digging work in the plot, they found a box of gold and silver ornaments in the earth. The buyer rushed to the seller and said to the seller, "Please take your money back. Inside the plot, there is a treasure which was not a part of our deal." The highest standards of integrity and honesty.
Thank you, Senior Sir, for reminding us about this golden event for our history through this beautiful couplet. کر دی واپس زمیں بیچنے والے کو جب خدائی میں پایا خزانہ پڑا. And then there is this wonderful couplet on pure monotheism. شرک کی ہر نجازت بعید ہو گئی, آب توحید سے جب بس نہانا پڑا. In order to get rid of the pollution of polytheism, all one has to do is to have a shower of the water of monotheism. A firm faith in Allah is more than sufficient. There is no need to run to the dead for the fulfillment of our desires. Mr. Wasim Manzoor may please come to the stage for a speech. Assalamu alaikum to all of you. I am Wasim Manzoor, an Oxfordian. I am currently a senior customer service executive at the Escalation Department of Teleperformance, multinational company called Teleperformance. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Our senior sir has composed innumerable poems. Most of these are naats, compositions eulogizing a noble prophet. O Allah, please grant a noble prophet the lofty status in paradise, which you have promised. You never renege on your promise. Senior Sir has brought about a revolution in the field of naat writing. He doesn't follow the traditional method praising the Holy Prophet. Instead, he quotes rarely quoted of the Messenger of Allah and then underlines their significance in our modern life. Today, I am going to ask Senior Sir to recite a naat which he composed at the age of 22. This poem was recited at a grand mushara held at a 5-star hotel in Muscat, the capital of Sultanate of Oman, where he lived for 16 years. Sir, we are waiting for you to recite Kash Aho Buka ki kasrat tumhare roze pe ja ke karte. Thank you very much. کاش آہو بکا کی کثرت تمہارے روزے پہ جا کے کرتے. اے کاش آہو بکا کی کثرت تمہارے روزے پہ جا کے کرتے. بیان قلب حزیں کی حالت تمہارے روزے پہ جا کے کرتے. ذرا احتیاط ملاحظہ کریں اس شعر میں. خدا کی تعظیم اور عبادت تمہارے روزے پہ جا کے کرتے. خدا کی تعظیم اور عبادت تمہارے روزے پہ جا کے کرتے. تہیّئے ترک عیش و عشرت تمہارے روزے پہ جا کے کرتے. تہیّئے ترک عیش و عشرت تمہارے روزے پہ جا کے کرتے. نہیں مقدر میں دید تھی گر تمہارے کوچے کی دھول ہوتے. نہیں مقدر میں دید تھی گر تمہارے کوچے کی دھول ہوتے. بیان خواہش بسد عقیدت تمہارے روزے پہ جا کے کرتے. بیان قلب حزیں کی حالت تمہارے روزے پہ جا کے کرتے.
براق پر تم سوار ہو کر جہاں سے خلد بری گئے تھے. براق پر تم سوار ہو کر جہاں سے خلد بری گئے تھے. دعا رہے قدس وہ سلامت تمہارے روزے پہ جا کے کرتے. اے کاش آہو بکا کی کثرت تمہارے روزے پہ جا کے کرتے. Absolutely mesmerizing, absolutely thrilling. Thank you. I am at a loss for words to describe our condition after listening to this magnum opus. خدا کی تعظیم اور عبادت تمہارے روزے پہ جا کے کرتے. تہیہ ترک عیش و عشرت تمہارے روزے پہ جا کے کرتے. What could be more solemn resolution at the pious tomb of the Holy Prophet than expression of the desire to shun materialistic comforts of life? Wah 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 wah. I am now inviting Maria Dilshad to the stage now. May peace and mercy and blessings of Allah be upon all of you. I am Maria Dilshad, a former student of the Oxford Square. I spend a lot of my time in spreading knowledge by teaching students from different families. One of the poems written by Senior Sir and recited at the evening of Urdu poetry in Oman was widely welcomed all over the Gulf. It is one of his best compositions. This naat uses a simple language to convey important messages. On behalf of you all, I am requesting Senior Sir to present this poem, Waqiya Koi To Hai. You will notice that his melodious voice accompanied by emotional touches throughout this masterpiece. Thank you. واقعہ کوئی تو ہے, 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 واقعہ کوئی تو ہے. کل تو سوکھا تھا شجر, کل تو سوکھا تھا شجر, آج کیوں یہ ہے حیران, آج کیوں ہے یہ حیران. آمنہ دامن تیرا کس کی رحمت سے بھرا, آمنہ دامن تیرا کس کی رحمت سے بھرا. سلسلہ کوئی تو ہے, واقعہ کوئی تو ہے. یہ تو لاکھوں ہیں نبی الچی رب کے سبھی, یہ تو لاکھوں ہیں نبی الچی رب کے سبھی. کس تعلق کے سبب تم ہی ہو محبوب رب, کس تعلق کے سبب تم ہی ہو محبوب رب, کس تعلق کے سبب تم ہی ہو محبوب رب.
رابطہ کوئی تو ہے، واقعہ کوئی تو ہے، واقعہ کوئی تو ہے، واقعہ کوئی تو ہے. ملاحظہ کریں، اف مسلسل یہ گناہ، اف مسلسل یہ گناہ، دل سے غفلت کی یہ راہ، دل سے غفلت کی یہ راہ، اس پہ بخشش کی طلب، اس پہ بخشش کی طلب، نہیں قیصر بے سبب، اس پہ بخشش کی طلب، نہیں قیصر بے سبب، آسرا کوئی تو ہے، واقعہ کوئی تو ہے، واقعہ کوئی تو ہے، واقعہ کوئی تو ہے. زبردست، آپ کی تینوں نعت بہت ماشاء اللہ بہت. Of all the members of the audience, the students, their honorable parents, I'm requesting our very respectable guest, Janab Kalimul Hafiz Sahab, to kindly address all of you. Thank you very much. السلام علیکم. الحمدللہ ہم لوگ بہت ہی خوبصورت اشعار، بہت ہی خوبصورت آواز اور ایک عمدہ کلام سے محظوظ ہو رہے تھے، اور میں تعریف میں الفاظ کم پڑ جائیں گے. علی جناب قیصر محمود صاحب کی شان میں جو لفظ سامنے لکھے ہوئے ہیں، لرننگ، ایجوکیشنسٹ، اسکالر، اوریٹر، آتھر، پوئٹ، ایون جو کہ میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے ڈاکٹر سید قیصر محمود صاحب کو، تو اس لیے مجھے تو ایک طرح کا ایک جسے کہتے ہیں سنتے سنتے ایک عجیب سا طاری ہو گیا میرے دماغ میں کہ میں ان کے کلام کو محظوظ ایسے کر رہا تھا جیسے واقعی میں مدینے میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کی آواز وہاں آ رہی ہو. اور پھر جو روزے کا جو رونق ہوتی ہے، اگر وہ ذہن میں لے آئیں آپ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی اگر رونق اپنے ذہن میں لے آئیں، چونکہ میرا 7-8 مرتبہ وہاں جانے کا مجھے سعادت ملی ہے، تو مجھے وہ ذہن میں میرے تھا، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں تھوڑا سا جھوم بھی رہا تھا. تو واقعی آپ قابل مبارکباد ہیں. اور دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شاعر کو وہ توفیق بخشے کہ وہ اپنے محبوب کی تعریف و توصیف میں کوئی اشعار لکھے. شاعر تو بہت ہوتے ہیں اور وہ اشعار بھی لکھتے ہیں، بہت ساری غزلیں، نظمیں اور بھی طرح طرح کی جو چیزیں لکھتے ہیں وہ لوگ. لیکن جو شاعر نعت لکھتا ہے یا حمد لکھتا ہے تو گویا اس کے دل میں جو محبت ہوتی ہے، جو عظمت اور عقیدت ہوتی ہے، وہ ان الفاظوں سے بیان ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، چونکہ میں شاعر نہیں ہوں اور اردو زبان کا ایک بہت ہی معمولی سے طالب علم ہوں، لیکن جو آپ نے کلام پیش کیا وہ آپ واقعی وہ بہت بہت اعلیٰ شاعروں کے پاس بھی میں نے ایسا کلام نہیں دیکھا، اور بالکل منفرد انداز تھا آپ کا، بہترین انداز میں آپ نے پڑھا. میں پھر علی جناب ڈاکٹر سید قیصر محمود صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو آج کا موضوع ہے، یعنی جو آپ ہجری یعنی اسلامی نیو کیلنڈر کو، جو نئے سال کو جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ بھی اپنے آپ میں قابل مبارکباد ہے. کیونکہ جو عام جو ہندوستان میں چلن ہے وہ انگریزی نئے سال کو ہم مناتے ہیں اور الگ الگ اندازوں سے منایا جاتا ہے. لیکن آپ نے اس روایت کو اور اس
خوبصورت جو ہجری کی جو شروعات ہے اس کو جس انداز میں منایا، خاص طور سے جو پہلی تقریر ہوئی جس میں آپ کے جو صاحبزادے ہیں انگلینڈ میں رہتے ہیں غالباً، سامی محمود صاحب، انہوں نے کیا خوبصورت انداز میں اپنی تقریر کی. میں تو اس وقت ہی کہہ رہا تھا کہ ویل بگن از ہاف ڈن. سو آپ نے اتنے اچھے انداز میں، اس کے بعد جو بچوں نے جو تقاریر کی ہیں یا جو بچیوں نے خاص طور سے سورت کا جو سورہ زلزالہ کا جو ترجمہ پیش کیا، اور اس کے بعد بھی جو الگ الگ انداز میں بچے آئے ہیں اور انہوں نے ہندی، اردو اور عربی اور انگلش کا جو مظاہرہ پیش کیا ہے، اس کے لیے آپ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں. اور میں جتنا اپنی تھوڑی سی سمجھ سے سیکھا ہوں، اور اگر کہیں تو اللہ کے نبی کی بھی جو ہدایت تھی اپنی امت کے لیے، وہ دو ہی چیزوں کی تھی. ایک تھی کمیونیکیشن اسکل اور دوسرا تھی کمیونیکیشن ٹیکنک. یعنی اگر پوری فلسفی دیکھیں اور اس کو لے جا کے آپ اگر آڈینس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ دیکھیں، اس کے لیے چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو یا اور الگ الگ خطبے ہوں، سب میں اللہ کے نبی نے ایڈریس کیا اور ایڈریس کرنا سکھایا، یعنی کمیونیکیٹ کیا اور کمیونیکیٹ کرنا سکھایا. تو وہ جو آکسفورڈین میں نے بات دیکھی، اس کے لیے بھی آپ ڈاکٹر قیصر محمود صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں میں وہ اسکل کو انکلکیٹ کیا ہے. اور یاد رکھیے آج کے دور میں بھی یہی تو ٹیکنک چاہیے آپ کو، گوگل کا سی او بننے کے لیے یا فیس بک کا سی او بننے کے لیے یا امیزون کا یا مائکروسافٹ کا. آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکل ہونی چاہیے اور کمیونیکیشن ٹیکنک ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس انداز میں آپ اپنی بات کہیں گے اور کون سا ٹول یوز کریں گے، کہاں تک یہ بات جائے گی. تو یہ بات میں نے جو آکسفورڈینس میں نوٹ کی، بہت کم وقت میں ہی نوٹ کر پایا میں، لیکن یہ واقعی ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، وہ ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں جو آکسفورڈ سے کے بینیفیشری، کیونکہ میں خود بھی کام کرتا ہوں پچھلے 20 برس سے، دیہات سے لے کے اور میٹرو سٹیز تک میں کام کر کے میں نے دیکھا. لیکن ایک چیز میں پاتا ہوں کہ ہم جن کے لیے کام کر رہے ہیں، کیا وہ بھی اتنے سنجیدہ ہیں؟ کیا وہ بھی اپنا یہ فرض نبھائیں گے؟ ضرور آپ لوگوں پر کوئی شخص محنت کر رہا ہے یا کوئی گروپ یا کوئی گروہ محنت کر رہا ہے. وہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان، اپنا جو ان کے پاس عقل ہے وہ خرچ کر رہا ہے، اس لیے تاکہ یہ ایک چین بن جائے. یعنی جب آپ اس لائق ہوں کہ جب اپنے چھوٹوں کو آپ کچھ دے سکیں تو کیا آپ دیں گے؟ میں آکسفورڈین سے یہ وعدہ یہاں پہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وعدہ کریے، اس پورے مجمع کو گواہ بنا کے وعدہ کریے کہ جو آپ کے اوپر جو لوگ محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ بھی جب اس لائق ہو جائیں گے، کچھ دینے لائق ہو جائیں گے، تو آپ بھی اپنے چھوٹوں کو دیں گے، کیونکہ اسی سے ہماری چین بنے گی. یہی ہماری ایک ریئیکشن ہے، چین ریئیکشن ہے کہ آج ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اپنے چھوٹوں کے لیے کریں گے، پھر وہ اپنے چھوٹوں کے لیے کریں گے، اور تائید بھی کر کے جائیں. جس طریقے سے میں یہاں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ بھی اپنے چھوٹوں کو کہہ کر جانا. ادروائز اتنی بڑی امہ، خاص طور سے جو نارتھن انڈیا میں جو مسلمان رہتا ہے، وہ تقریباً اگر 4-5 اسٹیٹ کو ہی دیکھ لیں، دلی، اتر پردیش، بہار اور بنگال کو، تو یہاں پہ قریب 15 کروڑ مسلمان رہتا ہے، 12 سے 15 کروڑ. تو اتنی بڑی امہ کسی ایک شخص کے تھرو صحیح نہیں ہو سکتی. اور جتنے بڑے چیلنجز ہیں، یعنی چیلنجز صرف خوف کے نہیں ہیں. آپ یہ مت سمجھیے کہ کوئی شخص آپ کے پیچھے یا کوئی گروپ یا کوئی پارٹی آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اگر آپ کو سب سے بڑا چیلنج ہے تو اپنی جہالت کو دور کرنے کا، اپنی غربت کو، اپنی جو آپ کی اپنے لیے جو اگنورینس ہے، یعنی آپ اپنے سے جو بے بہرا ہیں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے گروہ کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں جو آپ لاپرواہ ہیں، وہ سب سے بڑا چیلنج ہے. دوسرا چیلنج ہے کہ دنیا میں جو ترقی کی رفتار ہے وہ بہت زیادہ، دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے اور کیسی باتیں کر رہی ہے. ابھی جو امریکہ اور چائنا کے بیچ میں جو وار ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو ٹیکنالوجیز جو سامنے آ رہی ہیں، وہ چونکانے والی. یعنی وہ ٹیکنالوجیز ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی جو اب نظر آ رہی ہیں، چونکہ وہ دونوں سپر پاورز ہیں اور وہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے وہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ہے لیول دنیا کا. فارگیٹ اباؤٹ دس انڈین کلچر، یہ تو اپنا آپ میں ہے، یہ ہم سے آگے ہے، لیکن دنیا اس سے بھی آگے ہے. اور آپ کا ہدف، آپ کا ٹارگیٹ وہ ہونا چاہیے جو اس وقت دنیا کی اونچائی ہے. تو میں کہنا آپ سے یہ چاہتا ہوں
کہ کام بڑا ہے, یہ سب کو مل کے کرنا ہے. آج جو آکسفورڈ کام کر رہا ہے یا جو قرآنک اکیڈمی کام کر رہی ہے یا چھوٹا موٹا ہم لوگ بھی اپنے الحفیظ کی طرف سے یا شاہین اکیڈمی کی طرف سے کر رہے ہیں, یہ بھی ناکافی ہے. اسے آپ سب کو مل کے اور بڑھانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے. دوسرا, آپ کو کھو نہیں جانا ہے. دنیا کی چمک اور جو آپ کو جو سکسیز ملتی ہے, جو کامیابی کی چمک میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا لو بیک گراؤنڈ سے آئے ہوتے ہیں یا تھوڑی انہوں نے ایسی وقت میں چھوٹے شہروں میں یا دیہاتوں میں زندگی گزاری ہوتی ہے, وہ اکثر یہ ہوتا ہے کامیابی کے بعد بہت ساری اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں. تو میرا آپ سے آخر میں یہی ریکویسٹ کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داری کو کبھی نہیں بھولیے گا, اور آپ پہ جس نے آپ پہ کام کیا ہے آپ کو بھی اتنا ہی اپنے چھوٹوں پہ کام کرنا ہے. بہرحال میں نے آپ کا وقت لیا کیونکہ اتنی عمدہ ایک محفل سجی ہوئی تھی اور ہم سبھی محظوظ ہو رہے تھے, لیکن مجھے حکم دیا اور میرا آپ سے چونکہ کئی رشتے ہیں, آپ وہ ڈاکٹر صاحب خالی آکسفورڈ کے چیئرمین ہیں یا آپ ایک بہت سارے عہدوں پر فائز رہے ہیں اور بہت نام والے زبردست آپ کی جو تقریریں ہیں اگر یوٹیوب پہ یا ویسے سنیں تو وہ ملتی ہیں, لیکن اس کے سے زیادہ جو بڑا رشتہ ہے میرا اور آپ کا, وہ آپ کی سسرال میرے جہاں کا میں رہنے والا ہوں, قاضی محلہ سہسوان ڈسٹرکٹ بدایوں میں ہے, تو اس لیے آپ میرے برادر نسبتی بھی ہوئے. سو مجھے اس بات کا بھی فخر ہے اور یہ بات میں بہت ہی فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور میں یہ یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ آپ کے پورے مہم میں آکسفورڈ میں یا اور بھی کہیں پہ بھی جہاں بھی آپ کے پروگرام چل رہے ہیں, میری کہیں ضرورت ہے تو میں ہر طرح سے آپ کے لیے حاضر ہوں. اور آپ لوگوں نے مجھے اتنے اطمینان سے سنا, میں امید کروں گا کہ آپ میرے لیے دعا بھی فرمائیں گے. اور میں اپنے تمام آرگنائزرز, خاص طور سے اظہار حسن صاحب کا میں نام نہیں لے سکا, معاف کیجیے گا, کیونکہ آپ کے بارے میں نے سن تو لیا تھا لیکن چونکہ وقفیت نہیں تھی. بہرحال میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی زبردست آڈینس کے سامنے بولنے کا موقع دیا اور اتنی زبردست آپ نے جو ہے نعتیہ اشعار سے ہمیں محظوظ کرایا. اور آپ سب لوگوں کو ہوٹل کی طرف سے بھی میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ہوٹل میں آئے. اس ہوٹل کا بھی چونکہ میں خادم ہوں تو میں اگر اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. All right, so finally I'll request the Honorable Izharul Islam Sahab to kindly address all of you, because we are all very hungry and waiting for having the sumptuous biryani which has been prepared for you under the auspices of Kalimul Hafiz Sahab. Izharul Islam Sahab is an Algerian. He is a product of the Aligarh Muslim University. It speaks volumes about himself. So I'm giving the mic to him and request him to speak. Assalamu alaikum ala kulli hazirin ma muhtarim muhtaramin ala dais. میں نے اس لیے شروع کیا کہ میں اس وقت جن حضرات کے سامنے جو بھی کچھ کہنا چاہوں گا وہ سب لوگ شاید مجھ سے زیادہ علم کے مالک ہیں, اور کافی جس طرح کا مظاہرہ لوگوں نے کیا اس کو دیکھ کے اب مجھے بولنے کی تھوڑی ہمت کم ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی میں کچھ چند باتیں ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گا. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں آ رہی؟ آواز تو کرنا اب آ رہی ہے؟ اوکے. دیکھیے, جب کبھی ویسے تو ہم لوگ آج کے جس ایرا میں ہیں وہ کافی انفارمیشن کمیونیکیشن کا دور ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ انفارمیشن کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے وہ 1500 سال پہلے نہیں تھا. تب بھی تھا, تب بھی لوگ انفارمیشن بھیجا کرتے تھے, کمیونیکیشن کیا کرتے تھے. اگر ایک جنگ کی فوج کہیں سے چلی ہے اس کی خبر جو ہے اس سے پہلے وہاں تک پہنچ جایا کرتی تھی. کیا سسٹم تھا میں اس میں نہیں جا رہا, لیکن جو میں خاص طور سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکس میں اور اپروچز میں اور لوگوں کے بیہیویئر میں, بیکاز آف دی
جو انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے بیکاز آف دی ڈیولپمنٹس اور ایڈوانسمنٹ ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وہ کافی آگے اور ایڈوانس ہو گئی ہیں. جیسا ہمارے خلیل صاحب نے فرمایا کہ کچھ ٹیکنالوجی ایسی ہیں جس کے شاید ہمیں علم بھی نہیں، اور اتنے ہائی لوگ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ آواز بالکل منہ سے لگانا پڑے گا. میرا صرف ایک ہی سبمیشن ہے. ویسے تو کلیم صاحب نے آپ کو بڑا ریکویسٹ کیا ہے اور میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ یہ جو چین ہے علم کو ٹرانسفر کرنے کی، وہ جاری رہنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس میں کہیں کوئی سلپیج، کوئی فرکشن، کوئی ریزسٹنس یا رکاوٹ آتی ہے تو یہ ہم لوگوں کے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے. ہم لوگ جو اپنی کامیابی دیکھتے ہیں نارمل، اسے نیچرل تھنکنگ کہیے یا نیچرل فیلنگ کہیے، زیادہ تر جب ہم کامیابی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں. یہ بہت ضروری سوچنے کی اور فکر کرنے کی بات ہے کہ جب بھی ہم اپنے آپ کو یا دوسرے کو، جس سے ہم کیا کہتے ہیں انگلش میں انسپریشن لیتے ہیں کہ وہ شخص ہے، وہ دیکھو کتنا کامیاب ہے، کچھ لوگ اس کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، فالو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ نہیں تو اس کے برابر یا اس کی طرح کا ہونے کی کوشش کی جاتی ہے. میرا ایسا ماننا ہے کہ ہم لوگ جب یہ چیز دیکھتے ہیں اس میں دنیا کو سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایک عارضی ہے. جو بھی ہم کریں گے دنیا میں کرنا ہے. دنیا جو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ عمل کا میدان ہے. عمل جس اعتبار سے کر سکتے ہیں، جسے کلیم صاحب نے ارشاد فرمایا کہ علم کا جو ٹرانسفر کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا نیک عمل ہے، بہت بڑا نیک عمل ہے. اگر میں علم پہ تھوڑی سی بات کروں تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کا وقت لگ جائے، لیکن میں مختصراً کہوں گا علم، جب بھی ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ہم اگر عربی میں علم کہیں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ دینی علم. اگر ہم ایز اے نالج دیکھیں، علم بیسیکلی دنیاوی اور دینوی علم دونوں ہی علم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں. یہ بالکل آپ یہ بالکل ذہن نشین کر لیں کہ آپ چاہے دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو، سب اللہ کی طرف، عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہیں. ہم اگر دنیاوی علم کو بھی حاصل کرتے ہیں تو میں نے جیسے کہا کہ دنیا کو زیادہ فوقیت نہ دیں. اس کے اعتبار سے آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر دنیاوی علم ہم حاصل کر رہے ہیں تو کسی اعتبار سے ہم کچھ نافرمانی کی طرف یا کچھ کیا ہے مطلب نیچے کی طرف جا رہے ہیں. جو بھی علم حاصل کریں ضرور حاصل کریں. علم حاصل کرنے کا بہت سے ذریعے ہیں. مختصراً بتا دیتا ہوں میں، کیونکہ میرے بھی ایک سینئر نے مجھے اتفاق سے فلیگ ہوسٹنگ کا فنکشن تھا، میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ جب علم حاصل کرنے کا ایک بہت طریقے ہیں. ایک اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق تو وہ یہ کہتے تھے کم سے کم 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ کچھ بھی مطلب کچھ بھی. آپ کو دنیا مطلب کوئی بھی چیز ملتی ہے پڑھنے کے لیے 2 گھنٹے آپ کو ضرور پڑھنا ہے. آپ جتنا پڑھیں گے اتنا علم میں اضافہ ہوگا. دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. آج کل شاید پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ہی، جو مختلف اسٹیبلشمنٹس ہوتے ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں، یہ جو لوگ کام بھی کر رہے ہیں شاید یہ بھی جانتے ہوں گے. زیادہ تر ہر کمپنی کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن زیادہ تر کمپنی بڑے بڑے کمپنیاں جو ہیں ان کا ایک سٹیزن چارٹر ہوتا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے سٹیزن چارٹر؟ نہیں معلوم. یہ بھی ایک تھوڑی سی ہم لوگوں کی کمی ہے. ہم لوگوں کو سٹیزن چارٹر، یہ میں نے ایسی کیونکہ آؤٹ آف دا وے بات آ گئی تو میں سٹیزن چارٹر کی بات کرنے لگا. سٹیزن چارٹر اگر پڑھیں گے تو اس کمپنی کے جو مطلب پبلک کی طرف حقائق ہیں اس میں ان کا کمپلیٹ ڈیٹیلز دی جاتی ہے. کچھ لوگوں کا سٹیزن چارٹر 4 لائن کا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا سٹیزن چارٹر 5 پیج کا ہوتا ہے. تو یہ میں نے ایسی کہا کہ کچھ بھی پڑھنے کا مطلب جو آپ کے ہاتھ لگے پڑھیے آپ اس کو. بہتر یہ ہے کہ اگر ہم دینی علوم حاصل کرنے میں تھوڑا سا زیادہ وقت لگائیں، کیونکہ اصل میں دینی علوم کی اگر ہم بات کریں تو دینی علم کا
کافی دخل، مجھے لگتا ہے شاید مکمل، لیکن میں مکمل کا ورڈ شاید یوز نہ کروں، لیکن کافی دخل دنیا کی زندگی پر ہے، بالکل ہر اعتبار سے. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، جیسا قیصر صاحب نے اپنی نظم کے ذریعے بیان کیا، سب جانتے ہیں، سب واقعات بھی جانتے ہیں، لیکن ان سے جو ہم آج کی زندگی میں جو ہم اس سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ استفادہ خوش نفع حاصل کر سکتے ہیں، وہ تبھی ہوگا جب ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کی پریکٹیکلٹی دیکھتے ہوئے اس کو ہم آگے اس کو عمل میں لائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم علم، میں پھر اس بات پہ زور دوں گا، دینی علم بہت ضروری ہے. دینی علم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے قرآن شریف پڑھ لیا، وہ کچھ حدیثیں پڑھ لی تو دینی علم ہو گیا. ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ قرآن شریف جو پڑھتے ہیں، جیسے ابھی اذا زلزل جو زلزال کے تفسیری لوگوں نے بیان کی، اگر آپ اس کو حقیقت میں مطلب بالکل اپنی لینگویج میں اپنے اعتبار سے اس کو سنیں اور اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو ایک بار ضرور تھرتھری کبھی بن جائے گی اگر سمجھ لیں بالکل. کیونکہ دیکھیے جب خیر جرا کی بات کرتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی اگر خیر تو آئے گی، لیکن ذرہ برابر برائی بھی آنی ہے. یہ ہمیں بالکل خیال رکھنا چاہیے. ہمیں کہیں بھی اس بات کا ذرا بھی مطلب اس بات کا موقع نہ دیں. اس تو ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. مجھے قرآنی آیت زیادہ یاد نہیں ہے، لیکن ایک جگہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی میں بات کر رہا ہوں، مفہوم میں تھوڑا سا اوپر اونچ نیچ ہو سکتا ہے، اس کے لیے معافی چاہوں گا. بالکل صاف تو نہیں کر سکتا، میں سمجھتا ہوں وہ صاف ہے، لیکن آپ ایک بار اس کو دیکھ لیں کہ کبیرہ گناہ سے بچو. میں تھوڑا سا مفہوم کی بات کر رہا ہوں، ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں. کبیرہ گناہوں سے بچو، صغیرہ تو ہم معاف کر دیں گے. انڈائریکٹلی آپ کو کبیرہ سے بچنا ہے، صغیرہ تو شاید مطلب آپ انجانے میں بہت سے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ سے بچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے میرے حساب سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اگر آپ نے کبیرہ سے بچ گئے آپ تو باقی گناہوں کو آپ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن شریف کو اگر ہم پڑھیں گے اور اس کو تھوڑا سمجھیں گے تو ہمارے ذہن کی بہت سی کھڑکیاں کھلنی شروع ہوں گی. اور یہ نہیں ہے کہ ایک بار ہی کھلنے میں، آپ پڑھتے رہیے اس کو مستقل، کھڑکیاں کھلتی چلے جائیں گی. اور علم کے اعتبار سے علم کو حاصل کرنے کا تو حدیث بھی ہے، اطلب العلم من المہد الی اللہ، لوگ سبھی جانتے ہوں گے. تو اس کا کوئی نہ وقت ہے نہ کوئی عمر ہے، ہم سب کو حاصل کرنا ہے. علم بہت ضرور حاصل کرنا ہے. علم کو ہر سورس سے، جہاں بھی جو ملتی ہے سورس سے حاصل کرنا ہے اور اس کو حاصل کر کے عمل میں لانا ہے اور آگے ٹرانسفر کرنا ہے. یہ میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے. باقی آپ لوگوں کا ماشاءاللہ مظاہرہ دیکھ کے بڑا مجھے اتنی مطلب ہر کسی توقع سے میں آیا تھا، لیکن یہ توقع سے زیادہ ماشاءاللہ لوگوں نے اچھا مظاہرہ کیا ماشاءاللہ. اور لگتا ہے مجھے کہ یہ آپ ہی کی طبیعت کا نتیجہ ہے ماشاءاللہ. آپ اس کے مبارکباد کے حقدار ہیں. تو میں یہ آخر میں کہوں گا جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك
الأرض موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يغفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أصحابه أجمعين